बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, जहाँ भी उसे पाए हासिल कर ले, क्योंकि वही उसका बेहतरीन मुस्तहिक है। और इसी तरह अल्लाह जले शाना ने हदीस कुदसी में फरमाया है, जिसे हिकमत दी गई उसे बहुत भलाई दी गई। और फिर फरमाया, हिकमत अल्लाह के राजों से राज है, मगर अफसोस दर अफसोस हम पर कि हमने अपने अजीम जूरिस्ट साहब हिकमत इल्म मार्फत के समुंदर रखने वाले बुलंद पाया ओवलिया व अहले हिकमा को महज पीरो मुर्शद फैज़ो मोजज़ात व करामात मिज़ारों की दिलकशी उर्स तक महदूद कर दिया है। हमारा मुंतहाई नज़र सिर्फ उन बुलंद पाया हस्तियों के दरबारों में जाना और दुनियावी फैज़ हासिल करना और दुनिया खरीदना होता है, जबकि दूसरी जानिब उनके मिज़ारों को किसी फैक्ट्री या कारोबार दुनिया बनाकर चलाया जाता है। मगर अल्लाह जले शाना ने उन बुलंद पाया गौसुल आज़म, अक्सीर आज़म, औलिया व साहब हिकमत, आरफीन व जाहिदीन और सालेहीन को जो हिकमत यानी नेमत अता फरमाई है, जो इल्मो हिकमत दिया, उसको समझने, गौर करने, अमल पैरा होने, साइंसी तनाजुर से उसका मुशाहिदा करने की बजाय उनकी तालीमात व तसानीफ को हमने महज दीमक की खुराक का जरिया बना दिया है और अपनी पूरी तवज्जो उनकी करामात पर लगा दी है। जबकि अहम अमर वाज़े रहे कि हदीस से शरीफ में है कि ज़ाहरी उल्मा अलग हैं उन बुलंद पाया साहब इल्म, औलिया व सालेहीन से, जो समुंदर की तरह इल्म रखते हैं। इस सीरीज में हम हजरत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हसनी व अल हुसैनी कुदसे सिरा रहमतुल्लाह अलैह के जिंदगी के 30 साला दौर में मुख्तलिफ जगहों पर दिए गए लेक्चर्स यानी हिताबात, उनकी गुफ्तगू को बयान करेंगे, जो हर चैप्टर तवील है मगर अपने अंदर इल्मो हिकमत के ऐसे मोती रखता है कि जिनका शुमार किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं, जिनको इकट्ठा किया गया है द सबलाइम रेवलेशन यानी अल फतह अल रब्बानी फयूज़ यज़दानी के नाम से, जो डीप विजडम हिकमत के वो नूर व मार्फत मोती गहरे समुंदर हैं, जो ना सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में किसी मसले को बयान करते हैं, किसी पहलू पर रोशनी डालते हैं, तो साथ ही साथ उसका मुशाहिदा, साइंसी तज्जिया, साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बयान करते हैं। अब बात करते हैं आज के डिस्कोर्स 1 यानी पहली गुफ्तगू की, जो आप अलैहि रहमा ने एक रिबात यानी गेस्ट हाउस में इतवार की सुबह 3 शव्वाल 545 हिजरी में बयान किया। आप अलैहि रहमा बयान करते हैं कि ये कलाम ज़बान के लिए नहीं है बल्कि कलूब यानी दिलों के लिए है। इस आर्टिकल में जिक्र करेंगे तकदीर यानी किस्मत असल में क्या है, उसकी अहमियत क्या है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग क्यों ठंडी हुई और उस आग का ठंडी होना इंसान की किस्मत के साथ किस तरह जुड़ता है, और वाकई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस वजह से इंसान के किस्मत, इंसान की तकदीर के लिए बहुत अहम है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलायत, अल्लाह से दोस्ती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत के बारे क्या राज बयान किया। मौत के बाद बेदारी और दुनिया में बेदारी में फ़र्क क्या है, लोगों की नसीहत से कबल अपनी नसीहत करना क्यों ज़रूरी है और ये अमल किस तरह पाया तकमील तक पहुँचता है। अब्दाल, जाहिदों, आम लोगों और सदीकीन की तबाही किस वजह से होती है, और इंतहाई अहम ये कि अल्लाह की दोस्ती और वलायत के लिए 4 ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। तकदीर के बारे एक ऐसा मुकाम जो हर किस्म की तकदीर की काया पलट देता है, और इसके अलावा मार्फत हक और वलायत को तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस पहले डिस्कोर्स में। नज़दिल तकदीर के वक्त हक़ ताला शाना पर एतराज़ करना मौत है दीन की, मौत है तौहीद की, मौत है तवक्कुल व इखलास की। ईमान वाला कल्ब लफ्ज़ क्यों और किस तरह को नहीं जानता, वो नहीं जानता कि बल्कि क्या है। उसका कौल तो हाँ है कि हुक्म तकदीरी की मुआफ़िकत करता है
اور چون چرا کے ساتھ رائے زنی نہیں کرتا۔ نفس کی عادت ہی ہے کہ مخالفت اور نزاع کرے، پس جو شخص اس کی درستی چاہے وہ اس کو اتنا مجاہدہ میں ڈالے کہ اس کے شر سے بے خطر بن جائے۔ نفس تو شر ہی شر ہے، مگر جب مجاہدہ میں پڑتا اور مطمئنہ بن جاتا ہے تو خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، اور تمام طاعتوں کے بجا لانے اور معصیتوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کرنے لگتا ہے۔ بس اس وقت ارشاد ہوتا ہے کہ اے اطمینان والے نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ اب اس کا جوش بھی صحیح اور اس کا شر بھی اس سے زائل ہو جاتا ہے، اور مخلوقات میں سے کسی شے کے ساتھ بھی وہ لگاؤ نہیں رکھتا، اور اس کا نسب اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح بن جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس سے باہر نکل گئے اور بلا خواہش نفس باقی رہ گئے، اور آپ کا قلب صاحب سکون تھا۔ نارے نمرودی میں گرنے کے وقت آپ کے پاس طرح طرح کی مخلوقات آئیں، اور انہوں نے آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنے اپنے نفسوں کو پیش کیا، اور آپ فرما رہے تھے کہ مجھے تمہاری مدد درکار نہیں ہے، اور وہ میرے حال سے واقف ہے، اور اس لیے مجھے سوال کی بھی حاجت نہیں۔ جب شان تسلیم و توکل صحیح ہوئی تو آگ سے کہہ دیا گیا کہ ہو جا ٹھنڈی، اور سلامتی والی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ جو شخص حق تعالیٰ کے ساتھ اس کی قدر پر راضی بن کر صبر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں خدا کی بے شمار مدد ہے، اور آخرت میں بے شمار نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے شمار دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کی نظر کے سامنے ہے۔ جو کچھ بھی برداشت کرنے والے اس کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ساعت کے لیے صبر کرو کہ برسہ برس اس کے لطف و انعام کو دیکھتے رہو گے۔ ایک ساعت کا صبر ہی تو شجاعت ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ مدد کرنے اور کامیاب بنانے میں اس کے ساتھ با استقبال رہو، اور اس کے لیے بیدار ہو جاؤ، اور اس سے غافل مت ہوو۔ اپنے بیدار ہونے کو موت کے بعد کے لیے نہ چھوڑو کہ اس وقت بیدار ہونا تم کو مفید نہ ہوگا۔ اس کے لیے بیدار بنو، اس سے ملنے سے قبل بیدار بنو، اپنے غیر اختیاری بیدار ہونے سے قبل، ورنہ پشیمان ہوو گے۔ ایسے وقت کی پشیمانی تم کو مفید نہیں ہوگی، اور قلوب کی اصلاح کر لو، کیونکہ قلوب ہی ایسی چیز ہیں کہ جب وہ سنور جاتے ہیں تو سارے حال سنور جاتے ہیں۔ اور اسی لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہی بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ قلب ہے۔ قلب کا سنورنا پرہیزگاری، حق تعالیٰ پر توکل، اس کی توحید اور اعمال میں اصلاح پیدا کرنے سے ہے، اور اس کا بگڑنا ان خصلتوں کے مخدوم ہونے سے۔ قلب گویا پرندہ ہے بدن کے پنجرے میں، گویا موتی ہے ڈبہ میں، گویا مال ہے صندوق میں، پس اعتبار پرندے کا ہی پنجرے کا نہیں ہے، اعتبار موتی کا ہی ڈبے کا نہیں ہے، اور مال کا ہے صندوق کا نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارے اعضاء کو اپنی اطاعت میں اور قلوب کو اپنی معرفت میں مشغول فرما، اور مدت العمر ساری رات اور سارے دن اسی میں مشغول رکھ، اور ہم کو شامل فرما نیکوکار اسلاف کے ساتھ، اور ہم کو نصیب فرما جو ان کو نصیب فرمایا تھا، اور ہمارا ہو جا جیسا ان کا ہو گیا تھا۔ صاحبو اللہ کے ہو جاؤ جیسا کہ نیک بندے اس کے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حق تعالیٰ تمہارا ہو جائے تو اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ صبر کر کے، اور اس کے افعال پر جو تمہارے اور دوسروں کے اندر صادر ہوں راضی ہونے میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ لوگ زاہد بنے تھے دنیا میں، اور جو کچھ اپنے مقصوم انہوں نے لیا تھا تقوی اور پرہیزگاری کے ہاتھ سے لیا تھا۔ پھر وہ طالب آخرت بنے، اور جو اس کے کام تھے وہ انہوں نے کیے کہ اپنے نفسوں کا کہا نہ مانا، اور اپنے رب عز و جل کی اطاعت کی۔ اول اپنے آپ کو نصیحت کی، اور اس کے بعد دوسروں کے ناصح بنے۔ صاحب زادہ اول اپنے نفس کو نصیحت کر،
اس کے بعد دوسرے کے نفس کو نصیحت کیجو۔ خاص اپنے نفس کی اصلاح اپنے ذمہ لازم سمجھ، اور جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باقی رہے دوسروں کی طرف مت جھک۔ تجھ پر افسوس ہے کہ خود ڈوب رہا ہے، پھر دوسرے کو کیوں کر بچائے گا؟ تو خود اندھا ہے اور دوسروں کا ہاتھ کس طرح تھامے گا؟ لوگوں کا ہاتھ وہی پکڑتا ہے جو سوا نکھا ہو، اور ان کو دریا سے وہی نکال سکتا ہے جو خوب تیرنا جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو، اور جو خود ہی اس کے لیے جاہل ہے وہ کیوں کر اس کا راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر تم اس کو محبوب سمجھتا، خاص اسی کے لیے عمل کرتا اور صرف اسی سے ڈرتا ہے نہ کسی دوسرے سے، تو اللہ تعالیٰ کے تصرفات میں کلام مت کر۔ یہ مضمون قلب سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ زبان کی بک بک سے، اور یہ خلوت میں ہوتا ہے نہ کہ جلوت میں، جبکہ توحید گھر کے دروازے پر ہو اور شرک گھر کے اندر، تو یہی نفاق ہے۔ افسوس تجھ پر کہ تیری زبان تقوی پکارتی ہے اور تیرا دل فاجر بن رہا ہے۔ تیری زبان شکر کرتی ہے اور تیرا قلب اعتراض کر رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میری طرف سے تو خیر تیری جانب اترتی ہے اور تیری طرف سے شر میری جانب چڑھتا ہے۔ افسوس تجھ پر، تو دعویٰ کرتا ہے اللہ کا بندہ ہے اور اطاعت کرتا ہے اس کے ماسوا کی۔ اگر تو واقعی اس کا بندہ ہوتا تو اسی کے لیے عداوت کرتا اور اسی کے لیے محبت، اور سچا مومن اپنے نفس، اپنے شیطان اور اپنی خواہش کی پیروی نہیں کیا کرتا۔ وہ شیطان کو جانتا ہی نہیں، اس کی اطاعت تو کیا کرے گا؟ وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کے سامنے ذلیل تو کیا ہوگا؟ بلکہ وہ دنیا کو خود ذلیل سمجھتا اور آخرت کا طالب بنتا ہے، اور جب آخرت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مولا عز و جل سے متصل ہو جاتا ہے کہ اپنے تمام اوقات میں خالص اسی کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کا ارشاد سن چکا ہے کہ لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اسی کا کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کریں، اسی کے لیے عبادت خالص بنا کر اور یکجہت ہو کر، مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دے اور حق تعالیٰ عز و جل کو یکتا سمجھ۔ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے تمام اشیاء۔ اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے، تم بے وقوف ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے کوئی چیز بھی نہیں مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ صاحب زادہ صبر کا تکیہ رکھ، موافقت کا پٹکا باندھ کر، کشائش کے انتظار میں عبادت کرتا ہوا تقدیر کے پرنالہ کے نیچے سو جا۔ جب تو ایسا ہو جائے گا تو مالک تقدیر اپنے فضل و انعام تجھ پر اتنے برسائے گا جن کی طلب اور تمنا بھی تو اچھی طرح نہ کر سکتا۔ صاحبو تقدیر کی موافقت کرو اور عبد القادر کی بات مانو، جو تقدیر کی موافقت میں کوشاں ہیں۔ تقدیر کے ساتھ میری موافقت ہی نے مجھ کو قادر کی طرف آگے بڑھایا۔ صاحبو آؤ ہم سب اللہ عز و جل اور اس کے فعل اور تقدیر کے سامنے جھکیں اور اپنے ظاہری و باطنی سروں کو جھکا دیں، تقدیر کی موافقت کریں اور اس کے ہر کعب بن کر چلیں، اس لیے کہ وہ بادشاہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ ہمیں اس کے بھیجنے والے کی وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ پس جب ہم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے تو وہ ہم کو اپنے ساتھ اٹھا کر قادر تک لے جائے گا، اور اس جگہ ولایت اللہ سچے ہی کی ہے۔ اس کے دریائے علم سے پینا اور اس کے خوائن فضل سے کھانا اور اس کے انس سے مانوس ہونا اور اس کی رحمت میں جھپٹنا تجھ کو مبارک و خوشگوار ہوگا۔ یہ ایک ایک بات لاکھوں میں فرد ہے، تمام کنبوں اور قبیلوں میں سے گویا ایک ہے۔ صاحب زادہ تقوی کو ضروری سمجھ، شریعت کی حدود کو اپنے اوپر لازم کر، نفس اور خواہش اور شیطان اور بد ہم نشینوں کی مخالفت کا پابند ہو۔ ایمان والا بندہ ہمیشہ ان کے ساتھ جہاد میں رہتا ہے کہ نہ اس کے سر سے خود پڑتا ہے اور نہ اس کی تلوار نیام میں جاتی ہے اور نہ اس کے گھوڑے کی پیٹھ اس کی زین سے حالی ہوتی ہے۔ ان کا سونا اہل اللہ
اللہ کی طرح غلبہ کی حالت میں ہوتا ہے، فاقہ ان کی خوراک ہے، ان کا کلام بضرورت ہوتا ہے، گونگا رہنا ان کی عادت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تقدیر خداوندی ان کو بلواتی ہے، اللہ کا فعل ہی ان کو بلاتا اور ان کے لبوں کو حرکت دیتا ہے، ان کا بولنا دنیا میں ایسا ہے جیسے اعضاء کل کو قیامت کے دن بولیں گے کہ خدا ہی ان کو گویائی عطا فرمائے گا، جو ہر بولنے والے کو گویائی بخشتا ہے، وہی ان کو بھی گویائی عطا فرماتا ہے جیسا کہ پتھر کو گویائی دیتا ہے، ان کے لیے بولنے کے سبب مہیا فرما دیتا ہے، پس وہ بولنے لگتے ہیں، جب ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو ان کو اس کے لیے تیار کر دیتا ہے، اس نے چاہا کہ مخلوق کو بشارت تخدیت کی تبلیغ ہو تاکہ ان پر حجت قائم ہو سکے، تو انبیاء و مرسلین کو گویائی عطا فرمائی، پھر جب ان کو اپنے پاس بلا لیا تو علماء کو جو ان کے علم پر عامل تھے کھڑا کر دیا، پس ان کی طرف سے نیابتاً وہ باتیں پہنچانے کو جو مخلوق کے لیے مفید ہیں ان کو گویائی بخشتا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، صاحبو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو اس کے انعامات پر اور ان کو اسی کی طرف سمجھو، کیونکہ وہ فرماتا ہے جو کچھ بھی نعمت تمہارے شامل حال ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اے خدا کی نعمتوں میں کروٹیں لینے والو تمہاری شکر گزاری کہاں گئی، اے وہ شخص جو اس کی نعمتوں کو غیر کی طرف سمجھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا، کبھی تو اس کی نعمتوں کو تم غیر کی طرف سے سمجھتے ہو اور کبھی اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر اس کے منتظر رہتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور کبھی ان نعمتوں سے اس کی مصیتوں پر اعانت حاصل کرنے لگتے ہو۔ صاحب زادہ تجھ کو خلوت میں ایسے تقوی کی حاجت ہے جو تجھ کو مصیتوں اور لغزشوں سے باہر نکالے، اور ایسے مراقبہ کی ضرورت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کا تیری طرف نظر رکھنا تجھ کو یاد دلاتا رہے۔ تو حاجت مند ہے کہ تیری خلوت میں یہ حالت تیرے ساتھی ہو، اس کے بعد تجھ کو حاجت ہے نفس اور خواہش اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ عام لوگوں کی بربادی لغزشوں سے ہے اور زاہدوں کی تباہی خواہشات نفس سے، اور ابدال کی ہلاکت خلوتوں میں خطرات سے، اور صدیقین کی بربادی ادھر ادھر توجہ کرنے سے کہ ان کا شغل صرف اپنے قلوب کی حفاظت میں رہنا ہے، اس لیے کہ وہ شاہی آستانے پر سونے والے ہیں، وہ دعوت کے مقام پر کھڑے ہونے والے ہیں کہ مخلوق کو اللہ عز و جل کی معرفت کی طرف بلائیں، وہ ہمیشہ قلوب کو پکارتے اور کہتے ہیں کہ اے قلوب، اے ارواح، اے انسان، اے جن، اے بادشاہ کے طلبگاروں، چلو شاہی دروازہ کی طرف، لپکو اس کی جانب اپنے قلوب کے قدموں سے اپنے تقوی اور توحید اور معرفت اور معرفت درا کے، اور دنیا و آخرت اور ماسوا اللہ میں بے توجیہی و زہد کے قدموں سے۔ یہ ہے ان لوگوں کا شغل، ان کی ہمتیں مخلوق کی اصلاح میں مصروف ہیں، ان کی ہمتیں عرش سے لے کر صرعا تک آسمان و زمین کو شامل ہیں۔ صاحب زادہ نفس اور خواہش کو اپنے سے دور کر ان مقدس لوگوں کے قدموں کے نیچے کی زمین کی خاک ہو جا، ان لوگوں کے سامنے خاک بن جا، خدا تجھ میں حیات ڈال دے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کے والد سے جو مردہ تھے بوجہ کفر کے، مومن تو زندہ ہے اور کافر مردہ، صاحب توحید زندہ ہے اور مشرک مردہ، اور اسی لیے حق تعالیٰ نے اپنے ایک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلا شخص جو میری مخلوق میں مردہ ہوا وہ ابلیس ہے، یعنی اس نے میری معصیت کی پس نافرمانی کے سبب مردہ بن گیا، یعنی اس نے میری معصیت کی پس نافرمانی کے سبب مردہ بن گیا۔ یہ آخری زمانہ ہے کہ نفاق کا بازار اور جھوٹ کا بازار گرم ہے، مت بیٹھو منافقوں، جھوٹوں اور دجالوں کے ساتھ، افسوس ہے تجھ پر، تیرا نفس منافق ہے جو جھوٹا ہے، کافر ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح بیٹھتا ہے؟ اس کی مخالفت کر، اس کی موافقت مت کر، اس کو قید کر، اس کو آزاد مت چھوڑ، اس کو جیل میں بند کر، اور اس کا حق جس کا ادا کرنا ضروری ہے اس کو پہنچا
पहुंचाता रह, उसको मुजाहिदों से कोट और जिसका नाम ख्वाहिश है उस पर सवार हो जा, और उसको छोड़े मत कि वो तुझ पर सवार हो जाएगी, और तबीयत का साथ मत दे क्योंकि वो ना समझ छोटे बच्चे की मिसल है, और फिर तफले सगीर से किस तरह पढ़ता और कबूल करता है। अब रहा शैतान तो वो दुश्मन है तेरा और दुश्मन है तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम का, फिर उससे तू क्यों कर मानूस होता है और उसकी बात मानता है, हालांकि तेरे और उसके दरमियान खून और पुरानी अदावत है। तो उससे न डर मत हो कि वो कातिल है तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम और तेरी माँ हवा अलैहिस्सलाम का। बस जब तुझ पर काबू पाएगा तुझको भी कत्ल कर देगा जैसा कि उनको कत्ल किया था। तकवा को अपना हथियार बना और अल्लाह अज़्ज़ो जल की तौहीद को, उसके मराकबा को, हलवतों में परहेजगार रहने को, सच्चाई को और अल्लाह अज़्ज़ो जल से मदद चाहने को अपना लश्कर बना। बस यही हथियार और यही लश्कर है जो उसको हजीमत और शिकस्त देगा, यानी जो शैतान को शिकस्त और हजीमत देगा और उसके लश्कर को तोड़ देगा। साहिबजादा, दुनिया और आखिरत को मिला और दोनों को एक जगह रख दे और बला दुनिया व आखिरत के अपने कल्ब के एतबार से बिल्कुल हाली होकर सिर्फ अपने मौला अज़्ज़ो जल का हो रह, और मासवा उसे हाली हुए बगैर उसकी तरफ मतवज्जा ना हो, और हालत से जुदा होकर मखलूक के साथ मुक़य्यद मत बन। इन असबाब को कता कर दे और उन अरबाब को जिन्हें माबूद बना रखा है निकाल बाहिर कर। बस जब उस पर कुदरत हो जाए तब दुनिया को अपने नफ्स के लिए इख्तियार कर और आखिरत को कल्ब के लिए और मौला को बातिन के लिए। साहिबजादा, साथ ना दे नफ्स का और ना ख्वाहिश का और ना दुनिया का और ना आखिरत का, और ना पीछे पड़ मासवा अल्लाह के। बस ऐसा खजाना पाएगा जो कभी फना ना होगा, और हक़ ताला की तरफ से तेरे पास वो हिदायत आई है कि जिसके बाद गुमराही ना होगी। तौबा कर अपने गुनाहों से और भाग अपने मौला अज़्ज़ो जल की तरफ। जब तू तौबा करेगा तो चाहिए कि तेरा ज़ाहिर भी तौबा करे और बातिन भी। तौबा हुकूमत की काया पलट देती है, मसीयतों के कीड़े उतार डाल, खालिस तौबा कर, अल्लाह अज़्ज़ो जल से हकीकी हया कर के ये क़ुलूब के अमाल हैं। अमाल शरीयत से अज़ा को पाक बनाने के बाद कल्ब का भी एक अमल है। कल्ब जब असबाब और मखलूक़ात के तल्लुक़ात के बयानों से निकल जाता है तो सबब को छोड़कर हाली के सबब की तलब और अल्लाह की मार्फत और अल्लाह के इल्म के समुंदर पर सवार होता है। फिर जब उस समुंदर के वस्त में पहुंचता ही तो उस वक्त कहता है कि जिसने मुझे पैदा किया वही मुझको रास्ता दिखाएगा। तब उसको हिदायत होती रहती है एक साहिल से दूसरे साहिल की तरफ और एक जगह से दूसरी जगह की जानिब, यहाँ तक कि राह मुस्तकीम पर ठहरता है। फिर जब वो अपने रब को याद करता है तो उसका रास्ता रोशन और उससे गर्दो गुबार दूर होता रहता है। तालिबे हक बंदे का कल्ब मुसाफतों को कता करता है और सबको अपने पीछे छोड़ जाता है। फिर जब किसी रास्ते में हलाकत का खौफ करता है तो उसका ईमान जाहिर होता है और उसको शुजा बना जाता है। बस वहशत और खौफ के शोले बुझ जाते हैं और उसके बदला उन्स और कुर्बत का फरहत का नूर आ जाता है। साहिबजादा, जब तुझको कोई मर्ज लाहक हो तो सब्र के हाथ से उसका इस्तकबाल करो, सुकून से रह यहाँ तक कि उसकी दुआ आ जाए। फिर जब दुआ आ दे तो उसका इस्तकबाल कर शुक्र के हाथ से कि दुनिया में भी तुझको ऐश हासिल रहेगा। जहन्नुम का खौफ मोमिनीन के कलेजे काटता, उनके चेहरों को जवाल और दिल को मखजून बनाता है। और जब ये कैफियत कायम हो जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ो जल उनके कलूब पर अपनी रहमत और लुत्फ का पानी छिड़कता और आखिरत का दरवाज़ा खोल लेता है। बस वो वहाँ की जाए अमन को देखते हैं और जब सुकून पाते हैं और कुछ मसरूर होते हैं तो उनके लिए जलाल का दरवाज़ा खोल देता है जो उनके कलूब और बातिन को काट डालता है और उनका खौफ पहले से ज़्यादा सख्त हो जाता है। फिर जब ये हालत कमाल को पहुँच जाती है तो अब उनके वास्ते जमाल का दरवाज़ा खोल देता है। बस वो साकिन बन जाते हैं और बेदार हो जाते हैं और दर्जात में जो ऊपर तले तबकात हैं यके बाद दीगरे क्याम गुज़ी होते हैं। साहिबजादा, तेरा फिक्र ये ना होना चाहिए कि क्या खाएगा और क्या पिएगा, क्या पहनेगा, किससे निकाह करेगा, कहाँ आराम करेगा और क्या जमा करेगा। ये सब तो नफ्स और तबीयत का फिक्र है। बस कहाँ है कल्ब और बातिन का फिक्र, यानी हक़्क़े ताला शाना की तलब।
تیرا فکر وہی ہے جو تجھ کو مشغول و مجذون بنائے، بس مناسب ہے کہ تیرا فکر تیرا رب اور وہ چیز جو رب کے پاس ہے، دنیا کا بدل بھی موجود ہے، یعنی آخرت اور مخلوق کا بدل بھی موجود ہے۔ بس اس دنیا میں جس چیز کو بھی تو چھوڑے گا، عقبہ میں اس کا عوض اور اس سے بہتر بدل تیرے لیے پیدا کرے گا۔ یوں سمجھ کہ تیری عمر میں صرف یہی ایک دن باقی رہ گیا ہے، بس آخرت کے لیے تیار ہو اور ملک الموت کا نشانہ بن۔ دنیا لوگوں کی روٹی پکانے والی ہے اور آخرت ان کے آباد ہونے کا مقام ہے۔ بس جب حق تعالیٰ کی طرف سے غیرت آتی ہے تو ان کے اور آخرت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور تکوین آخرت کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ بس یہ لوگ نہ دنیا کے محتاج رہتے ہیں اور نہ آخرت۔ اے کذاب، تو نعمت کی حالت میں خدا کو محبوب سمجھتا ہے، لیکن جب بلا آتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ عز و جل تیرا محبوب تھا ہی نہیں۔ بندہ تو آزمائش ہی کے وقت ظاہر ہوتا ہے، بس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں آویں اور تو جمع رہے تو بے شک محب ہے، اور اگر تیری حالت میں تغیر آ جائے تو جھوٹ کھل گیا اور پہلا دعویٰ محبت کا ٹوٹ گیا۔ بس تیرا متغیر ہونا لازم ہے، تیرا سمندر ہونا لازم ہے۔ ایک شخص جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو محبوب سمجھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقر کو چادر بنانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور دوسرا شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ عز و جل کو دوست سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلا کو چادر بنا لے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت فقر اور بلا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اسی لیے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ بلا و مصیبت ولایت پر تعینات کر دی گئی ہے تاکہ ہر کوئی دعوی ولایت نہ کر سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص اللہ کی محبت کا مدعی بن بیٹھتا۔ پس بلا اور فقر پر جمے رہنے کو خدا پر رسول کی محبت کے لیے علامت بنا دیا گیا۔ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔